अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। प्लीज़ आप लोग फ़ैन की आवाज़ को इग्नोर करें और नॉवेल एंजॉय करें। तानिया ताहिर का नॉवेल शुरू करते हैं। शाज़ तकरीबन आधी रात के वक्त घर लौटा था और भूख उसे शदीद लग रही थी। वो घर में दाखिल हुआ तो घर का माहौल ऐसा था जैसे अभी शाम के 5 ही बज रहे हो। उसने उसने रोज़ की तरह बेजार सी सांस खींची और अपने कमरे की जानिब चला गया, जबकि उसके रास्ते में फराह हायल हो गई। कैसे हो शाज़? वो मुस्कुरा कर बोली। शाज़ इधर उधर देखने लगा। उसने एक मुलाज़िमा को फराह के सामने आवाज़ दी और वर्षा का पूछा। वर्षा कहाँ है? फराह को इग्नोर करके उसके बारे में पूछ रहा था। वो अपने कमरे में है सर। बाहर नहीं आई? उन्होंने कुछ नहीं खाया? वो पूछने लगा। फराह को उलझन सी हुई कि कौन उसे इग्नोर करके किसी और लड़की की तरफ तवज्जो दे सकता था, जबकि शाज़ रग़बत से मुलाज़िमा से वर्षा के बारे में पूछ रहा था, जैसे उससे अच्छा कोई और काम ना हो, उससे अहम कोई काम ना हो, और ये सब वो फराह को जताने के लिए कर रहा था। मुलाज़िमा ने बताया कि वो एक बार बाहर निकली थीं, किचन में आई थीं, फिर वापस चली गईं, तब से अब तक नहीं निकली, जबकि शाज़ ने सर हिलाया। ठीक है तुम खाना खाओ, ठीक है तुम खाना लगाओ, मैं खाना खाऊंगा। माँ के हाथ का खाना तो बहुत याद आया, मगर उस वक्त जो मैसर था वो ही खा लेता। मैंने भी खाना नहीं खाया, चलो हम इकट्ठा खाते हैं, वो बोली तो शाज़ ने नफ़ी की। आई एम सॉरी मैम, मैं अपनी बीवी के साथ खा लूँगा। ओह तो वो तुम्हारी बीवी है, वो बोली तो लहजे में गुस्सा था। जी, उसने बस इतना ही कहा और जाने लगा। तुम मुझे फराह बुला सकते हो, ये मैम की फॉर्मेलिटी कुछ मुनासिब नहीं लगती। अब तुमसे इतनी भी बड़ी नहीं हूँ, वो मुस्कुराई। शाज़ रुक गया। आप सलमान सर की बीवी हैं, तभी इस घर में हैं, वरना मैं आपको कब का बाहर कर चुका होता, और इसी हैसियत से मैं आपको मैम ही कहूँगा, भले आप मुझसे छोटी होती या बड़ी। उसने दो टोक कहा और चला गया। ना चाहे उसे वर्षा के कमरे में जाना पड़ा, जो कि सो रही थी और नीचे से फराह देख रही थी। वो खुद भी थका हुआ था। बैठ गया, उसके जानिब देखने लगा, जो पीठ मोड़ कर बैठने के अंदाज में लेटी सो रही थी। शाज़ ने उसको छेड़ा नहीं। फराह इधर उधर होती तो वो अपने कमरे में जाकर खाना खाकर खुद भी सो जाता, मगर खिड़की से देखने पर मालूम हुआ कि वो भी नीचे बैठी उसका खाने पर वेट कर रही है। वो सख्त खौफत ज़दा हो उठा। ये क्या ड्रामा हुआ भला कि उससे छुप रहा है, लेकिन वो उससे बदतमीज़ी नहीं करना चाहता था, और ये खाना तो वो कभी न खाता। सलमान की मौत देख चुका था, अब कभी उसे किसी पर यकीन नहीं था। वो उठकर दोबारा बेड पर बैठ गया, और जैसे ही वो बैठा वैसे ही वर्षा उठ गई और अचानक होंग नज़रों से उसे देखने लगी। शाज़ भी उसे देख रहा था। हम हमसे दूर रहें, वो अपनी हवासों में नहीं लग रही थी। हम कह रहे हैं हमसे दूर रहें, वो चीखी। शाज़ अपनी जगह से उठ गया। अब उसे कौन सा दौरा पड़ गया था। वो बिल्कुल भी इस मूड में नहीं था कि किसी बात या किसी चीज़ को हैंडल करता, जबकि वर्षा के दिमाग में सिर्फ उसी रात का मंज़र जगमगा रहा था, जबकि वो आंखें खोले शाज़ को देख रही थी, मगर आंखों में शाज़ नहीं था।
وہی شخص آ رہا تھا جس کا عکس شاذ جیسا نہیں تھا مگر خوشبو شاذ جیسی ہی تھی، اور وہ اسے نوچ لینا چاہتا ہے۔ ورشا کا دم گھٹنے لگا۔ ڈیڈی، وہ چیخی۔ ورشا شاذ ایک دم اس کے نزدیک ہوا کہ باہر کھڑی فرحہ اگر یہ آوازیں سن لے تو وہ صبح سب میں یہ بات کھول دے گی۔ تبھی شاذ نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ ورشا مچھلی کی طرح تڑپ اٹھی، اس سے اپنا آپ چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی، اور شاذ کو محسوس ہوا کہ وہ کس قدر بخار میں تپ رہی ہے، اور ورشا میں مزید ہمت نہیں تھی۔ تبھی ایک دم بے دم سی ہو گئی، پھر سے بے ہوش۔ وہ غصے سے اس کی صورت دیکھنے لگا۔ لڑکیوں کے لیے سب سے آسان کام بے ہوش ہو جانا اور رونا، وہ بھڑک کر سوچتا۔ اسے بیڈ پر لٹا گیا، اور اسے انتظار ہی کرنا تھا کیونکہ فرحہ نہیں گئی تھی۔ بمشکل 1 گھنٹے بعد فرحہ اپنے کمرے میں چلی گئی، اور شاذ نے گارڈ سے کہا کہ وہ ڈاکٹر کو بلا لائے۔ خود وہ فریش ہونے چلا گیا۔ ڈاکٹر 15 منٹ بعد آیا تھا، تب تک وہ بھی فریش ہو گیا تھا۔ ورشا کا چیک اپ کرایا، اسے 102 بخار تھا، اور ڈاکٹر نے اسے اس کا خیال رکھنے کی ہدایت دی تھی۔ بہت خوب، وہ بس اتنا ہی بولا تھا، خود کو اور کہہ بھی کیا سکتا تھا؟ جو اس کی سب سے بڑی دشمن تھی، اس کی توجہ کی طلبگار تھی، اس کا دل اس کے حق میں تھا، اور بدقسمتی سے وہی اس کی بیوی تھی۔ وہ ایک ملازمہ کو اس پر نگرانی کے لیے رکھ کر خود کھانا اپنی مرضی کا بنا کر کھا کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ بہت تھک گیا تھا، تبھی جلد ہی سو گیا۔ اگلی صبح دروازہ بجنے کی آواز پر وہ اٹھا۔ اس کے پی اے کی کالز بھی آ رہی تھی۔ وہ اٹھا اور جلد از جلد فریش ہو گیا۔ اگر پارٹی کا لیڈر یوں ہی سوتا رہتا تو کام کیسے ہوتا؟ اور سلمان جو اس پر ذمہ داری ڈال کر گیا تھا، اسے بخوبی نبھاتا تھا۔ اس نے وہ فریش ہو کر نکلا تو ملازمہ اس کے پاس آ گئی۔ سر، ورشا میم کچھ کھا پی نہیں رہی ہیں، ہم نے دوائی بھی دینے کی کوشش کی ہے۔ وہ مجبور سی بولی، جبکہ شاذ کی پیشانی پر بل ڈالے۔ اب اسے کیا مصیبت ہے؟ وہ چڑھتا ہوا اس کے کمرے میں دھاڑ دھاڑ کرتا داخل ہوا۔ وہاں کئی ملازمیں تھیں، پھر بھی اس لڑکی کے نخرے عروج پر تھے۔ وہ منہ موڑے لیٹی ہوئی تھی۔ شاذ کو اچھا نہیں لگا سب کے سامنے اس سے بات کرے، تبھی آنکھ کے اشارے سے سب کو جانے کا کہا، اور سب کے جانے کے بعد وہ اس کے نزدیک آیا۔ کیا پرابلم ہے ورشا خانزادہ؟ تم نے قسم کھائی ہے مجھے پریشان رکھنے کی۔ وہ غصہ کرنے لگا۔ ہمیں اپنے ڈیڈ کے پاس جانا ہے، اپنے گھر جانا ہے، اپنوں کے پاس جانا ہے۔ وہ رونے لگی، سیدھی ہو کر بیٹھ گئی، اور اف، یہ حسن اس کی جان لے لیتا۔ اس نے ٹھیک اس کا نام رکھا تھا، شہرزاد۔ ایسا حسن جو کہیں دیکھا نہ گیا ہو، انوکھا، انچھوا۔ وہ نگاہیں پھیر گیا، اور پھر دوپٹے سے بیگانہ تھی، اور شاذ نے اس کے وجود سے نگاہیں ہٹا لی۔ تم زیادہ ہی فری ہو رہی ہو، میں تمہارے نخرے اٹھانے کے لیے تمہیں یہاں نہیں لایا ہوں۔ وہ بھڑکنے لگا۔ ہم نے نہیں کہا آپ ہمارے نخرے اٹھائیں، بس ہمیں بھیج دیں تو مجھ پر نہ الزام لگاتی، نہ میرے ساتھ رہنا پڑتا۔ اب جو کام تم نے کیا ہے اسے بھگتو۔ وہ بھی سر جھٹک کر لاپرواہی سے بولا۔ ہم سے کوئی پیار نہیں کرتا۔ جب سے اپنے ڈیڈی کے پاس سے آئے ہیں، تب سے سب ہمیں ڈانٹ اور مار رہے ہیں۔ ہمیں کھانے کے لیے کوئی نہیں دیتا۔ ہمیں بخار ہو گیا ہے، ہماری کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ ہمیں ڈیڈی کے پاس بھیج دیں۔
وہ مسلسل روتے ہوئے بولی تو شاز اس کو دیکھنے لگا۔ وہ معصوم تھی یا بننے کی اداکاری کر رہی تھی کہ وہ نہیں جانتی تھی کیا اس کی شادی کن حالات میں ہوئی ہے، ان حالات میں کون اس سے پیار کرتا۔ اس نے پھر سے گہرا سانس کھینچا اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ کون نہیں دیتا تمہیں کھانے کو؟ آپ وہ کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگی۔ شاز کی حیرانگی بجا تھی، وہ بیوی ہونے کا حق جماتی تھی یا بس اس میں آ گیا تھا نکاح کے بعد۔ اس سے بات کرنے کا حوصلہ، کیونکہ پہلے تو نہ نگاہ اٹھاتی تھی نہ زبان چلاتی تھی، اب تو گھور گھور کر کھانے کی کوشش کرتی تھی۔ وہ یہ سمجھ رہی تھی اس سے شادی کر کے اس نے شاز پر کوئی احسان کیا ہے۔ وہ انہی سوچوں میں مصروف تھا کہ اس کی سو کرنے پر پھر سے متوجہ ہوا۔ اب تمہیں کوئی کھانے سے نہیں روکے گا، جاؤ کھا لینا کھانا۔ اور ہاں، کچھ یاد آنے پر وہ ورشا کی طرف دیکھنے لگا۔ فرا کوئی بھی چیز دے مت پینا، وہ خیال کر رہا تھا اس کا، اور شاید خود کو روک نہیں پایا تھا اس کا احساس کرنے سے۔ کون فرا؟ وہ اس کی صورت دیکھنے لگی۔ یہاں ایک اور بھی لڑکی، جی یاد آ گئی۔ وہ سر جھٹک گئی۔ اس کی اداکاری پر شاز کیا کہہ سکتا تھا؟ وہ خود کے ساتھ ساتھ اسے بھی سب بھلانے پر مجبور کر رہی تھی، مگر حقیقت تو یہ تھی کہ کچھ بھی چھپنے والا نہیں تھا اور نہ وہ بھلا سکتا تھا۔ گڈ، اب یہ رونا دھونا بند کرو۔ وہ تیوری چڑھا کر اٹھ گیا۔ ورشا کچھ نہیں بولی۔ ہمیں کھانا کون پکا کر دے گا؟ وہ جلدی سے بولی۔ تمہیں کچھ بنانا نہیں آتا؟ وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا۔ نہیں، وہ صاف مکر گئی، اپنے چہرے سے آنسو صاف کرنے لگی۔ بگڑے ہوئے باپ کی بگڑی ہوئی اولاد، یہ نہیں یہ کہنا مناسب ہوگا، بگڑے ہوئے بدتمیز بھائیوں کی بگڑی ہوئی بہن۔ وہ اس پر طنز کر گیا۔ ورشا اس کی طرف دیکھتی رہی۔ جو آنسو ابھی صاف کیا تھا اس کی جگہ دوسرے آنسو نے لے لی۔ آپ ہمارے بھائیوں کے بارے میں کچھ مت کہیے، وہ بہت اچھے ہیں، سب سے اچھے ہیں، وہ بولی۔ واقعی کون سی اچھائی ہے اس بدتمیزی، کم عقل اور دماغ خراب عادل میں؟ یا پھر اشاعت جو گھنا میسنا ہے، یا وہ ارسلان یا باسم، کسی ایک میں بھی کوئی اچھائی گنوا دو۔ وہ ہمارے بھائی ہیں، یہی اچھائی ہے ان میں، نہ ہی انہوں نے آج تک کسی کو تنگ کیا اور نہ کسی پر حق ظلم کیا۔ ورشا نے بھی طنز کیا۔ بکواس بند کرو، بتا چکا ہوں میں نے تمہارے ساتھ کچھ نہیں کیا، اور ایکچولی تم صرف ڈرامہ کر رہی ہو۔ وہ بھڑک اٹھا۔ ورشا سر جھکا گئی۔ اس وقت تو وہ دونوں اکیلے تھے۔ وہ مان سکتا تھا کہ ہاں وہ اس کا مجرم ہے، مگر نہیں، مرد ہی انا نہ جانے کہاں بیٹھی ہوتی ہے۔ وہ کچھ نہیں بولی۔ شاز چاہتا تھا وہ بولے اور وہ مزید کچھ سنا دے۔ ہم بنا لیں گے، آپ جائیں، وہ بس اتنا ہی بولی۔ شاز دھاڑ سے دروازہ اس کے منہ پر مارتا چلا گیا۔ ورشا گھٹنوں میں سر جھکا گئی۔ اسے اپنے گھر والوں کی یاد بہت آ رہی تھی۔ کہاں جا رہے ہو تم؟ ڈیڈی نے اس سے پوچھا۔ ڈیڈ، ہم ورشا کے پاس جا رہے ہیں۔ باسم اور عادل تیار تھے، باسم بولا، جبکہ عادل نے سر ہلایا۔ نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے دل پر پتھر رکھ کر، جب میں برداشت کر رہا ہوں تو تم لوگ بھی کرو۔ یہ اسی کی بھلائی کے لیے ہے۔ آج تک میری بیٹی نے دنیا کو اپنے آنکھ سے نہیں دیکھا، جب بھی دیکھا چار مضبوط بازوؤں کی حفاظت میں دیکھا۔ میں جانتا ہوں وہ بہت رو رہی ہوگی، مگر میں چاہتا ہوں
وہ مضبوط ہو جائے، وہ اپنے اچھے برے کو جانے، اسے آس ختم ہو جائے کہ اس کے باپ بھائی سب کر سکتے ہیں۔ وہ افسردگی سے روز کی طرح انہیں سمجھانے لگے تھے۔ وہ چاروں ورشا سے زیادہ ہی بے چین تھے، ہر وقت اس کی طرف جانے کو تیار کھڑے ہوتے، مگر باپ کے روکنے پر رک جاتے، جس کا کہنا یہ تھا کہ ورشا کو بچی بنا کر رکھا ہے، بس کچھ دن رک جاؤ، اسے دنیا کو اپنی نظروں سے دیکھ کر، ان حالات کو سمجھ کر ڈٹ کر مقابلہ کرنے دو۔ عادل اس بات پر سخت برہم تھا، جبکہ باقی سب بھی، اور اس بار تو اشعار بھی، مگر ڈیڈ مانتے نہیں تھے۔ دوسری طرف خرم نے کافی جلدی گھر سنبھالا تھا۔ 2-4 روز میں اس نے سبھی پسند ناپسند کے بارے میں اچھے سے جان لیا تھا، اور وہ کھانا خود بنانے لگی تھی، جس پر انکل اس کی تعریف کرتے تھے کہ وہ کھانا بہت اچھا بناتی ہے، اور اب کھانا کبھی کبھی وہی بنا لیا کرے، مگر خرم اتنا خوش تھی کہ روز بنانے کے لیے راضی تھی، جبکہ اشعار بھی نرمی اور شفقت بھرا ہاتھ رکھتا تھا، کبھی بدتمیزی نہیں کی تھی، الٹا اس کے منہ سے بھابھی کا لفظ سن کر وہ شرمندہ سی ہوتی تھی۔ ارسلان بھی ایسے ہی رویہ رکھتا تھا، نرم اور تھوڑا بہت ہنسمکھ، جبکہ باسم تھوڑا ریزور ہوتا تھا، اور جہاں تک بات عادل کی تھی، گردن پر اس کا دیا ہوا نشان اب بھی دوپٹے کی اوڑ میں چھپا لیتی تھی۔ وہ تو اس کی طرف اس دن کے بعد سے دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ خرم اداس سی اس وقت بھی اسے کچن کے دروازے سے دیکھ رہی تھی، جو اپنے باپ پر بھڑک رہا تھا کہ وہ اپنی بہن سے ملنے جا رہا ہے، اور وہ مزید یہ دوری برداشت نہیں کر سکتا تھا، مگر انکل کی وہی بات تھی کہ کوئی ورشا سے ملنے نہیں جائے گا، کم از کم ایک بار پتہ تو کرنے دو کہ ان لوگوں نے اسے کیسے رکھا ہوا ہے۔ عادل سخت برہم لگ رہا تھا کہ اس کا چہرہ بھی سرخ ہو رہا تھا۔ اب انکل خود خاموش ہو گئے۔ ٹھیک ہے، پھر گنڈوں کی طرح جانے کے بجائے اپنی بیوی کو ساتھ لے جاؤ، اور تمیز سے جانا، تمہارا سسرال ہے، جوتی کے نوک پر رکھوں گا میں ایسے سسرال کو، اور میں کیوں لے کر جاؤں اسے، وہ بگڑا۔ عادل، انکل نے اسے گھورا۔ عادل نے سر نفی میں ہلایا۔ میں کوئی دعوتیں کھانے نہیں جا رہا ڈیڈ، مجھے میری بہن کی فکر ہے، وہ بولا، اور جو میں نے کہا ہے بس وہی کرنا، تمہارے لیے بہتر ہوگا، ابھی شادی شدہ ہو کر بھی میرے جوتے کا نمبر تمہاری کمر پر چپکے۔ وہ اسے خود بھی غصے سے وارن کر کے چلے گئے، جبکہ باسم نے ہنسی روکی، کیونکہ عادل اس کی گردن ہی دبا دیتا۔ خرم آنکھیں کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا یہ سچ تھا؟ انکل اس کو مارتے بھی تھے، مگر سب پر تو سخت برہم اس گھر میں بس عادل کا ہوتا تھا۔ عادل کی نظر خرم سے جا ملی، جو ہلکا سا مسکرائی تھی، مگر آنکھوں میں حیرانگی بھی تھی، مگر عادل کا غصے سے چہرہ سرخ ہو گیا، اور وہ پیچھے حصے میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ چھٹی کا دن تھا، تبھی سب تھے گھر میں۔ ارسلان اپنے روم سے نکل آیا، وہ بھی سن چکا تھا۔ ایکچولی ان کی عزت ہمارے ابا حضور نے آپ کے سامنے برباد کر دی ہے، تبھی زیادہ بھڑک رہے ہیں، ورنہ سب سے زیادہ تو سچ بتاؤں عادل بھیا ہی مار کھاتے ہیں، وہ ہنسا۔ اب تک؟ خرم پوچھنے لگی۔ ارسلان ہنستے ہوئے سر ہلا رہا تھا، جبکہ باسم بھی ان دونوں کے پاس آ گیا۔ ہنسیے مت، بھائی غصے میں ہیں، وہ خرم کو دیکھ کر بولا۔ لو اب بھابھی کیوں نہ ہنسے، کیونکہ وہ ایسے غزیلے بھی ان کی وجہ سے ہوئے ہیں،
ان کے دھوکے اور بے وفائی نے انہیں ایسا کیا ہے، ورنہ پہلے تو ایسے نہیں تھے، بخوبی جانتی ہیں یہ۔ وہ ایک دم غصے سے بولا، جبکہ ارسلان اسے گھورنے لگا۔ تمہیں اشار بھائی نے منع کیا تھا نا کہ عادل اور بھابھی کا جو بھی مسئلہ ہے وہ ان کا پرسنل ہے، ہم انہیں اس رشتے سے اتنی ہی عزت دیں گے جتنا ان کا حق ہے، اور اگر ہماری بہن کو یہ عزت نہ مل رہی ہو تب بھی تم انہیں یوں ہی سر پر بیٹھاؤ گے؟ باسم بھڑکا، جبکہ پیچھے سے آتی گرجدار آواز پر مڑ کر دیکھا، عادل تھا۔ تمیز سے بات کرو، اس نے بس اتنا ہی کہا۔ مجھے صرف ورشا کی فکر ہے، مگر یہاں سب کو اس کے علاوہ باقی سب کی فکر ہے، وہ ناراضگی سے کہتا چلا گیا، جبکہ ارسلان آہستگی سے خرم سے سوری کہہ کر خود بھی نکل گیا، اور خرم سر جھکائے کھڑی ہو گئی کہ یہ سچ تھا، اس نے عادل کی زندگی برباد کر دی تھی، اسے اس کے گھر والوں سے دور کر دیا تھا۔ باسم یہ ان سب میں سے جو بھی اس پر غصہ کرتا بجا تھا۔ عادل کچن میں آ گیا اور خرم کے جھکے سر کی جانب دیکھ کر طنز مسکرایا۔ بے وفا اور دھوکے باز نہیں، بد کردار جیسے ایک مرد کی محبت چاہت کافی نہ تھی تو اپنے چسکے پورے کرنے کے لیے دوسرا مرد ڈھونڈا۔ ایسا مت کہیں، وہ تڑپ کر پلٹی۔ تو اور کیا کہوں تمہیں، بتاؤ؟ عادل غصے سے اس کا چہرہ جکڑ گیا۔ کیا کہوں تمہیں خرم کہ تمہیں یہ سہنا، یہاں برداشت کرنا کس قدر حوصلے کا کام ہے؟ وہ اس کے چہرے کے نزدیک آنے لگا۔ خرم کی سانسیں بھاری ہو گئی اور لگا کہ وہ اپنی انگلیاں اس کے گالوں میں پیوست کر دے گا، جبکہ عادل نے غصے کی شدت سے اس کا چہرہ جکڑا ہوا تھا۔ افسوس تو یہ ہے یہاں تمہاری یہ خوبصورتی میرے لیے ہی نہیں تھی، اوروں کے لیے تھی۔ اس کے چہرے میں شکوہ۔ خرم بے ساختہ اس کے ہاتھ تھام گئی اور آنکھوں سے آنسو تو جاری تھے۔ میں خدا کی قسم کھاتی ہوں، مجھے یہ سب چچی اور امی نے کرایا تھا، مجھ سے بھول ہو گئی، مجھے معاف کر دیں۔ دور ہٹو، اس نے اسے جھٹک دیا۔ خرم زمین پر جا گری۔ معافی تصور میں بھی نہ لانا، معافی کا نام بھی زبان پر مت لانا۔ کیوں، آپ کو ڈر ہے آپ کا دل مجھے معاف کر دے گا؟ اس نے سرخ نظروں سے عادل کو دیکھا۔ اب بھی سب ٹھیک ہو سکتا ہے عادل، میں اپنے کیے گئے ہر عمل پر شرمندہ ہوں، اور وعدہ کرتی ہوں آج کے بعد آپ سے کچھ نہیں چھپاؤں گی، وہ بولی۔ عادل طنز مسکرایا۔ تم کس لائق ہو جو تمہیں محبت کی نگاہ سے میرا دل دیکھے گا؟ اس نے سر جھٹکا۔ اللہ حافظ۔